हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस गजवा में जख्मी हो गए। और इसका भी हम तफसीर से देखते हैं इसकी डिटेल्स कि अब गजवा उहद के मुताल्लिकात का तज़किरा है। गजवा उहद में जंग का पांसा उस वक्त पलटा जब लश्कर के उकब में पहाड़ी पर जो 50 तीर अंदाजों का पहरा बिठाया था, उनमें से 40 ने अपनी जगह छोड़ दी। जब दुर्रा खाली हो गया तो खालिद बिन वलीद ने सवारों के रिसाला के साथ उकब से हमला किया, और सामने जो कुफार भागे जा रहे थे वो भी पलट गए और घुमसान का रन पड़ा। अपने पराये की तमीज न रही और कितने ही मुजाहिदीन शहीद हो गए। उस वक्त इब्ने कीमिया ने कमिया इब्ने कमिया ने एक भारी पत्थर फेंका, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हो गया और खोद टूटकर माथे में लोहे का कड़ा घुस गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर पड़े और शैतान ने आवाज लगाई, मोहम्मद मारे गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शैतान भी ऐसे मौके पे पूरा किरदार के साथ आया होता है और अपनी पूरी ताकत आजमा रहा होता है मुसलमानों को जो है पसपा करने के लिए। फिर क्या था, मुसलमानों के होश उड़ गए, उनके पांव उखड़ गए और बाज तो हाथ मुंह छोड़कर बैठ गए कि अब लड़ना फजूल है। और बाज कमजोर दुश्मन से मुसालिहत की सोचने लगे। इसी का एक आयत में तज़किरा फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं। यानी हमने इसका तर्जुमा किया है, मोहम्मद खुदा नहीं है कि इनको मौत ना आएगी, ये मगर अल्लाह के रसूल हैं। तो तफसीर में ये लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा नहीं है, यही लिखा है। आगे तफसीर में भी थोड़ा सा इजाफी कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो मैंने नहीं पढ़े, आपको समझ नहीं आए शायद। खुदा के रसूल और बंदे हैं, और बंदों को जो अहवाल पेश आते हैं वो आपको भी पेश आ सकते हैं, और आपसे पहले भी रसूल हो चुके हैं, उनको भी मौत आई है जो हर मुतनफिस को आनी है। बस अगर आपका इंतकाल हो जाए, और इस तकदीम में इशारा है कि आपकी तभी मौत होगी। मतलब ये है कि पहले अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अफा इमाता, क्या फिर अगर आप मर जाएं, मौत का लफ्ज आया है, तो इसका मतलब ये पहले चूंकि आया तो इसलिए इससे इशारा मिल गया कि आपको तभी मौत आएगी, शहादत नहीं मिलेगी। और फिर फरमाया कि या आप शहीद कर दिए जाएं, जैसे कि किसी ने अफवाह उड़ा दी थी, तो क्या तुम उल्टे पांव कुफर की तरफ पलट जाओगी। इस्तिफहाम इनकारी है, यानी अल्लाह ताला नफी भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। यानी तुम्हें अल्लाह का दीन नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह सदा जिंदा है, बस उनका दीन भी हमेशा के लिए बाकी है। सुनो, अगर रसूल की तशरीफ बरी के बाद कोई अल्लाह का दीन छोड़कर उल्टे पांव कुफर की तरफ पलट जाए तो अल्लाह का क्या बिगड़ेगा। इसमें इशारा है कि आपकी वफात के बाद कुछ लोग मुर्तद होंगे, मगर इससे इस्लाम को कुछ नुकसान नहीं होगा। और जो लोग दीन पर जमे रहेंगे और नेमते इस्लाम की कदर करेंगे, उनको अल्लाह ताला दारैन में खूब नवाजेंगे। और सीन करीब के लिए है, यानी कुछ ही वक्त के बाद दुनिया में भी उनको इनके जिहाद का बदला मिलेगा, और सीन आखिरत के बदला को भी शामिल है। अच्छा जी, ये तो होगी तफसीर जो मैंने आपको बुक से पढ़ के सुनाई, क्योंकि ये आयत बहुत हसास हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लफ्ज मौत आया है, जो हम अ, अपने दिल पे हाथ रख के ही बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है इस लफ्ज से हर मुसलमान को, क्योंकि दिल के अंदर सबसे ऊपर वाले दर्जे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है। लेकिन अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला हैं, और बंदे तो उसके बंदे ही हैं सारे, चाहे कोई महबूब खुदा हो। और यहाँ पे इस बात का तज़किरा करना जरूरी भी बहुत था, क्योंकि गजवा के मौके पे जब आप जख्मी हो गए और शैतान ने अफवाह उड़ा दी कि आप शहीद हो गए हैं, तो उस वक्त का ये नक्शा अल्लाह ताला ने खींचा। लेकिन कुर्बान जाइए कि अगर ये वाकया पेश ना आता तो आज हमारा अकीदा कैसे ठीक होता।
یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آپ کی اس وقت کی حالت کا تذکرہ فرمایا، لیکن آج جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر وفات ہوئی نہیں آپ کی، یا آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا جو ہے جرم ہے یا گستاخی ہے، تو ہمارا عقیدہ کیسے ٹھیک ہوتا؟ اور یہ تفسیر سے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں کہ ان کو موت ہی نہیں آئے گی۔ آپ صرف ایک رسول ہیں، بندے تھے اور صرف رسول تھے، اور آپ جیسا مرتبہ، صرف آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ پاک نے آپ کو مرتبہ اتنا دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس مرتبے کو اتنا اونچا نہیں لے کے جانا کہ ہم اللہ کے برابر کر دیں یا پھر اللہ سے بھی اوپر کر دیں۔ آج کل ہمارے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ طبقات ایسے بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس اللہ سے زیادہ اختیارات ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہر چیز انہوں نے دعا مانگنی ہے تو اللہ سے، رسول اللہ سے مانگنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنی ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور اگر ان کے پاس جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ عمرہ کی سعادت دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رسول نے بلایا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ اس چیز کی قرآن نفی کرتا ہے، اور یہ ایک پورا رکوع آپ کے سامنے پڑا ہے۔ تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں اور لوگوں کی باتیں مان لیں، یا ہم قرآن مانیں اور لوگوں کی باتوں کا انکار کر دیں؟ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں محمد رسول ہیں، محمد خدا نہیں ہے کہ ان کو موت نہ آئے، اور قد خلت من قبل ہی رسول، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار پہلا رسول ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ سے پہلے کئی رسول آئے اور ان کو موت آئی، کئیوں کو شہید کیا گیا، کئیوں کو طبی موت آئی اور وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ افا ام ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم، اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو کیا اگر محمد مر جائیں، یعنی موت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، میں اب یہاں پہ وفات بھی نہیں بول سکتی کیونکہ وفات اور موت دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے میننگ میں۔ وفات جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اس میں لفظ وفات آیا ہے، اور وہ میں انشاءاللہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ بھی اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو وفات کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور موت کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روح کا بدن سے جدا ہو جانا، روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے لفظ موت استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر موت آ جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم مسلمانوں لوٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل کفر میں؟ جیسے کفر میں تھے ویسے ہی کیا تم نے نبی کے لیے ایمان قبول کیا ہے یا اللہ کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ کتنی باریکی سے ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ درست فرما رہے ہیں کہ نبی کے لیے بھی ایمان نہیں لانا، نبی کے ذریعے تو لانا ہے، نبی کی بات تو ماننی ہے، نبی نے جس رہنمائی کی ہے ویسے ہم نے چلنا ہے، لیکن ہمارا ایمان اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نبی کے لیے مان لاؤ گے تو نبی تو چلا جائے گا اس جہان سے، تو پھر کیا تم کافر ہو جاؤ گی؟ اور اگر اللہ کے لیے مان لاؤ گی تو اللہ، ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان جو ہے اللہ کے لیے ہی لانا ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور اگر کوئی کفر میں لوٹ بھی جائے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ قدردانوں کو عنقریب بدلہ دے گا۔ عنقریب کا مطلب دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں بھی عنقریب ہے، ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد فوراً بدلہ شروع ہو جائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جہاد میں موت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے لفظ کہ جہاد زندگی دیتا ہے، جہاد زندگی ہے،
موت نہیں ہے، کیونکہ موت جو ہے وہ تو آپ کو ہر جگہ پہ آ سکتی ہے۔ ابھی جہاد نہیں ہو رہا آج کل، تو کیا کوئی مر نہیں رہا؟ لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں دنیا سے۔ تو اگر آپ کی موت کا وقت نہیں آیا تو آپ میدان جنگ میں گولیاں برس رہی ہیں تو وہاں پہ بھی نہیں مر سکتے، اور اگر آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے تو آپ کسی بند قلعے میں بھی ہوں گے، اور تو وہاں پہ بھی فرشتہ پہنچ جائے گا۔ تو موت کا تعلق جہاد کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کسی جان کے اختیار میں موت نہیں ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وقت مقرر پر آتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہاں موت کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ انسان کی نیت کے اوپر ہوگا۔ اگر کوئی کسی کی نیت ہوگی دنیا کا مال حاصل کرنے کی تو اس کو ہم دنیا دیں گے، اور جو کسی کی نیت ہوگی آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی تو ہم اس کو آخرت دیں گے۔ یہ تھوڑی سی تنبیہ ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے جنہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا اور نیچے اتر آئے تھے، اور شکست کا سبب بھی وہی چیز بنی اور شہادتیں بھی ہوئیں۔ تو چونکہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہاری نیت دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہے؟ تو اگر تمہاری نیت یہ ہوگی تو تمہیں دنیا مل جائے گی، اور اگر آخرت ہوگی تو آخرت مل جائے گی۔ اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ کے صحابہ کے ایمان میں کوئی مسئلہ تھا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے کل ہم نے بات کی کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے نیچے اترے تھے کہ اب ہم یہاں فارغ بیٹھے رہیں گے اور نیچے بہت سارا کام ہے، میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور مال غنیمت بکھرا ہوا ہے، تو ہم چل کے وہ کام سمیٹیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ان ہستیوں کو جن کے ایمان کو کل کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنانا ہو، پیمانہ بنانا ہوگی، جس نے مسلمان ہونا ہے تو وہ اس پیمانے کے مطابق اپنے ایمان کو پرکھے۔ ان کی پھر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر تنبیہ کی جاتی ہے۔ اور وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم قدردانوں کو، شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں کے ساتھ اللہ کے بندوں نے، رب والوں نے ان کے ساتھ مل کر ان کی معیت میں، ان کی سنگت میں جہاد کیا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، پھر ان مسلمانوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں آئی ہوئی شکست کی وجہ سے نہ ہی سستی کی، وما ضعفوا وما استکانوا، نہ ہی کمزور پڑے نہ ہی سست پڑے، اور نہیں دشمن سے دبے بھی نہیں۔ تو یہ چیزیں واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یعنی جم کر لڑنے والے، صبر کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا، اور جہاد میں بھی ان پہلے مسلمان جو تھے ان کا یہی کہنا ہوتا تھا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یعنی وہ ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، اور وہ زیادتیاں جو ہم نے کی ہیں اپنے کاموں میں وہ بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہمارے قدم جو ہیں دشمن کے مقابلے میں جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کے ساتھ ساتھ وہ توبہ استغفار کر رہے ہوتے تھے میدان جنگ کے اندر، اور ساتھ دشمن کے اوپر فتح مانگ رہے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بہت اچھا بدلہ دیا، اور آخرت کا بدلہ تو کیا ہی اچھا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو کوئی مخلص ہو کر اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کشادگیاں عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، سکون عطا فرماتے ہیں، راحت عطا فرماتے ہیں، اور وہ نعمتیں دیتے ہیں جو دنیا میں ضروری ہیں۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ تو کیا ہی اچھا ہے، وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ۔